अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सूरह तूर, ये सारी सूरतें जो अब आ रही हैं ये मुफस्सलात में से है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरतों में से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें यानी अपनी कुव्वत का और अपनी पसंदीदा चीज़ों की कसम खाई है और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में है इसकी तफसीर, इसलिए हम लोग शायद ही है कि जो एक रुकू पढ़े हैं उसको मुकम्मल कर सके। बहरहाल सूरह तूर जो है मुफस्सलात में से है और सूरह सजदा के बाद नाजिल हुई है। इसमें तरतीब के हिसाब से मुसहफ में 52 नंबर पर है और नुज़ूल के एतबार से 76 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है। इसमें 49 आयतें हैं और 2 रुकू हैं और 312 कलिमात हैं और 1500 हुरूफ है। सूरह तूर के बारे में जुबैर बिन मुतम फरमाते कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब में सूरह तूर पढ़ते हुए सुना। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ या क़िरात से ज़्यादा प्यारी किसी की आवाज़ या क़िरात नहीं सुनी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बीमारी की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों के पीछे पीछे सवार होकर तवाफ कर लो। चुनांचे मैंने तवाफ किया। आप बैतुल्लाह के एक तरफ नमाज पढ़ रहे थे और सूरह तूर की क़िरात फरमा रहे थे। तो ये एक उम्मतुल मोमिनीन की गवाही और एक जुबैर बिन मुतम जो अदी बिन हातिम और उनके वो थे मुतम, उनमें से हैं। तो यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है। तो इस सूरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीज़ों की कसम खाई है जिसको हम देखते हैं। सूरह ज़ारियात के आखिर में अजाब का जिक्र से हम लोगों ने अभी जो एंड किया, यहाँ सूरत के शुरू में इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। तो जो हम लोगों ने भी अभी पढ़ा ये जुबैर मुतम के बारे में, तो मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतम बिन अदी बिन हातिम इनका ये नस्बनामा है। मुतम बिन जुबैर के उनके वालिद जुबैर बदर के कैदियों को छुड़ाने के लिए मदीना आए थे। उस वक्त ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मगरिब में सूरह तूर पढ़ते हुए सुना और ये पहला मौका था जब ईमान मेरे दिल में करार पकड़ गया और उसके बाद ये सूरह सुनने के बाद वो क्या है, मुसलमान हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर कसम खा रहे हैं वत्तूर। वत्तूर कसम है तूर की। तूर एक मशहूर पहाड़ का नाम है। तूर का असल मायनी वो पहाड़ जिस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया, उसे तूर सैना भी कहा जाता है। जैसे सूरह 3 में वतूर सीनीन अल्लाह ताला ने इसके इसी शर्फ की बिना पर उसकी कसम खाई है। तो वह तूर, तूर सुरियानी जबान में सरसब्ज पहाड़ को कहते हैं और जबल अलैहि शजर यानी वो पहाड़ जिस पर ये सब्जा हो। लेकिन यहाँ तूर से मुराद वो पहाड़ है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए थे। उसे तूर सैना भी कहा जाता है, तूर सीनीन भी। अल्लाह ताला ने इस पहाड़ के शर्फ पर उसकी कसम खाई है। इसकी सतह समंदर से यानी जो ऊंचाई है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इसको वादी वादी का नाम दिया, वादी तुआ, वादी मुकद्दस और बुक़अतुल मुबारका इसको कहा गया, जिस वादी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। तो उसके कई नाम दिए गए। वादी तुआ भी है, वादी मुकद्दस भी है और वादी बुक़अतुल मुबारका। तो जमीन पर पहाड़ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और जमीन पर बेशुमार सिलसिले हैं पहाड़ के। अल्लाह की निशानी में से एक ये भी है कि पहाड़ अल्लाह ने हमारे लिए चीजों को महफूज करने का जरिया बनाया। जैसे बर्फ है, बर्फ महफूज करके पानी का जखीरा महफूज कर दिया कि जब ये जमीन पर पानी की कमी होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बर्फ को पिघलाते हैं। कुछ ऐसे मौसम आते हैं कि जिसमें से वो पानी पिघल कर और फिर समंदरों में जाते हैं और इस तरह से उस कमी को पूरा किया जाता है। पहाड़ों के अंदर तरह तरह के मादनियात भी हैं। बाज पहाड़ों पर ऐसे पौधे और बूटियां उगती है जो दवाओं के काम आती है।
اور وہ صرف پہاڑوں پر ہی اگتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی زبردست نشانیاں ہیں۔ پہاڑوں کی کو رواسیہ بھی کہا گیا ہے، جن کا پاؤ حصہ اوپر اور پونا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے دیوار میں اگر کوئی چیز ہم لوگوں کو لٹکانا ہے تو کیا کرتے ہیں، کیلے کو اتنا ٹھوکتے ہیں کہ وہ اس کا اتنا سا حصہ ایک پور کے برابر باہر رہتا ہے کیل کا، یا اس سے بھی کم، اور زیادہ تر حصہ اس کا کہاں ہوتا ہے، دیوار کے اندر، تاکہ مضبوط رہے۔ وہ کوئی بھاری چیز اگر لٹکانا ہے تو اس پہ آرام سے لٹک سکے۔ تو زمین کو بھی ٹھہرانا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو ہم کو اونچے اونچے پہاڑ، مثلاً ہمالیہ کا پہاڑ لے لیں، سب سے اونچی چوٹی اس کی، تو اس کا پاؤ حصہ اوپر ہے، حالانکہ وہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، تو پاؤ حصہ اس کا اوپر ہے اور پونا حصہ اس کا کیا ہے کہ زمین میں گڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہے۔ آگے دوسری چیز کی جو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، وہ کتاب مستور، اور کتاب کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر قسم کھائی گئی ایک لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، کھلی ہوئی جھلی میں۔ پہلے زمانے میں چونکہ کاغذ نہیں ہوتا تھا، کاغذ کے بجائے جب کوئی تحریر لکھنا ہوتا تھا تو ہرن کی کھال پر لکھی جاتی تھی۔ یہ کھال خاص طور پر لکھنے کے لیے باریک جلد یا جھلی کی شکل میں تیار کی جاتی تھی۔ اسے اصطلاح میں رق کہتے ہیں۔ اس سے ورق بنا۔ اہل کتاب عموماً تورات، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء کے صحیفے اسی رق پر لکھے ہوئے تھے تاکہ طویل مدت تک محفوظ رہ سکے۔ اس کو کھلی کتاب اس لیے کہا گیا کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے۔ کتاب کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ کتاب کے معنی ہے کہ یعنی لکھے گئے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد تورات ہے، بعض نے کہا قرآن ہے، لیکن چونکہ اوپر طور آیا تو اس کی مناسبت سے تورات کا زیادہ معنی بنتا ہے۔ آسمان پر جو کتاب ہے لوح محفوظ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور اس کے لیے جب سب سے پہلے قلم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے ذریعے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب اس میں محفوظ کر دیا۔ اور یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو لکھی بھی دی گئی تھی، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتارا گیا تھا۔ پھر اس کو بھی لکھایا گیا اور آج تک لکھی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ تو تورات کا ابتدائی حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ فی رق منشور، ایک کھلی ہوئی جھلی میں، کھلے ورق پر۔ رق رقیق سے ہے، کسی چیز کا باریک ہونا، رقیق کہتے ہیں بالکل باریک نرم ہونا۔ رقت قلبی بھی اسی سے ہے کہ دل کی نرمی۔ رق ہر وہ چیز جو پتلی اور نرم ہو، مثلا درخت کا پتلا، چمڑی کا کاغذ، ورق بھی اسی سے ہے۔ منشور یعنی کشادہ، کھلا ہوا۔ تورات کو اہل کتاب کے علماء لکھتے بھی تھے تو اس کو پڑھتے بھی تھے، اور زیادہ تر لکھی ہوئی تھی۔ تو طور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تورات دی کھلے اوراق میں سے، تو یہ سب ہم کو نشانی دکھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر۔ آج بھی موجود ہے کوہ طور۔ تورات اگرچہ کہ تحریف ہو گئی مگر موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں بطور گواہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کی قسم کب کھاتے ہیں؟ جب اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں طور کی، اللہ اپنی عظیم الشان مخلوقات کی قسم کھا کر جو اس کی قدرت عظمیٰ پر دلالت کرتی ہے، لوگوں کو اپنے عذاب کا یقین دلا رہے ہیں کہ اس کا عذاب اس کے دشمنوں کو ہو کر رہے گا۔ اس میں بال بھر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے عذاب کو ہٹا سکے۔ تو طور ہرے بھرے پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ ایک پہاڑ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے باتیں کی، وہ بھی ہرا بھرا تھا، جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، یا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام والا طور ہے۔ جس پہاڑ پر درخت نہ ہو اس کو طور نہیں کہا جاتا بلکہ جبل کہا جاتا ہے۔ لکھی ہوئی کتاب سے لوح محفوظ اور تمام الہامی کتابیں مراد ہیں جو لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ پھیلے ہوئے ورق میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے ہے والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ قسم ہے آباد گھر کی۔ آباد گھر سے مراد حضرت حسن بصری کے نزدیک بیت اللہ ہے، یعنی خانہ کعبہ جو ہر وقت زیارت کرنے والوں سے آباد رہتا ہے، کبھی حج کے لیے
کبھی حج کے لیے آنے والوں کی، کبھی عمرہ کے لیے آنے والوں کے لیے دوسرے مفسرین کی رائے میں بیت المعمور سے مراد آسمان کا کعبہ، جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ بیت المعمور قسم ہے آباد گھر کی، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کعبہ ہے جو ہمیشہ آباد رہتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ساتویں آسمان پر جو فرشتوں کے طواف کے لیے کعبہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، بیت المعمور۔ اور ہر روز 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر کے جاتا ہے پھر وہ اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ بعض نے اس سے مراد زمین لی ہے کہ یہ زمین جس پر گھر اور لوگ آباد ہے، کیونکہ اس کی اگلی آیت میں چھت یعنی آسمان کا ذکر ہے۔ تو واللہ عالم، یہ کئی رائے ہیں کئی مفسرین کی الگ الگ۔ اور یہاں پر جیسے بتایا گیا کہ معراج والی حدیث میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے اوپر چلے گئے تو آپ نے فرمایا مجھے بیت المعمور کی طرف چڑھایا گیا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، جس طرح زمین والے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں لیکن پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ بیت المعمور ساتویں آسمان والے فرشتے کا کعبہ ہے، اسی وجہ سے خلیل اللہ کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے دکھایا گیا، کیونکہ آپ بیت اللہ کے بانی ہیں اور عمل کی جن سے عمل کی ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہاں ایک قانون ہے کہ جو جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو ویسی جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ان کو وہ گھر سے عطا کیا کہ جس سے وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ بیت المعمور کعبے کے محاذ میں ساتویں آسمان والوں کا کعبہ ہے۔ ہر آسمان میں بیت اللہ کے محاذ میں ایک گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پہلے آسمان کے گھر کا نام بیت العزت ہے، ساتویں آسمان کے گھر کا نام بیت المعمور ہے، اور پہلے گھر کے آسمان کا نام کیا ہے؟ بیت العزت ہے۔ میں نے شاید 7 نام بتائے ہیں اس سے پہلے، یا اگر کہیں پھر سے ملا تو پھر سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے بیت المعمور عرش کے محاذ میں ایک گھر ہے جسے فرشتے آباد رکھتے ہیں، روزانہ اس پہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا جانتے ہو بیت المعمور کیا ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کعبے کے مقابلے میں آسمان کی مسجد ہے، اگر گرے تو کعبہ ہی پر گرے، یعنی ٹھیک کعبے کے اوپر، یعنی اگر وہ گرے اوپر سے تو کس کے اوپر گرے؟ کعبے کے اوپر، یعنی اتنا اسی کے اوپر ہے۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، پھر جب اس سے نکل آتے ہیں تو پھر کبھی قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو یہ ہے بیت المعمور۔ اور اس کے بعد ہے والسقف المرفوع، اور سقف المرفوع اور اونچی چھت کی قسم۔ مرفوع یعنی اوپر اٹھائی گئی، اس سے مراد آسمان ہے یا اس سے مراد عرش ہے جو تمام مخلوق کے لیے چھت کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ اسی سے مراد آسمان، بعض نے کہا اس سے مراد بادل بھی ہے۔ سقف چھت اونچی کو کہتے ہیں۔ اور بحر المسجور، مسجور کے کئی معنی ہیں جس کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے اس کو دیکھتے ہیں والسقف المرفوع کو، کہ علی رضی اللہ عنہ فرما، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، علی رضی اللہ عنہ قول ہے کہ آپ نے آیت پڑھی سورہ انبیاء آیت نمبر 32 کہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، پڑھی یعنی ہم نے آسمان کی چھت محفوظ بنائی اور کافر اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھت کا ذکر کیا کہ جس کا یعنی اونچی اٹھائی ہوئی ہے۔ والبحر المسجور، اور سمندر اور جس موجے مارنے والے یا بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، مراد ہے بھرا ہوا بھڑکا ہوا سمندر، جوش مارنے والا۔ بعض نے اس سے مراد ایسا آسمان کا پانی زمین میں اتر کر غائب ہو گیا، یعنی ایسا سمندر جس کا پانی زمین میں اتر کر غائب ہو گیا۔ اور بعض کے نزدیک روکا ہوا، یعنی ایک حد پر آ کر سمندر کا پانی رک جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ رکے نہیں تو زمین پر کوئی آبادی ہی نہ بچے۔ بعض کے نزدیک میلا جلا، یعنی سمندر کا پانی میٹھا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، گرم بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے۔ معجزن یعنی آج سمندر
ٹھاٹے مار رہا ہے. قیامت آئے گی تو اسی سمندر میں آگ لگا کر بھڑکا دی جائے گی. اور ان باتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع. تو بحر المسجور، مسجور کے کئی معنی ہے، بھڑکایا ہوا، بھرا ہوا، روکا ہوا، اور اسی لیے اس کو فارغ بھی کہتے ہیں. فارغ کیوں کہتے ہیں آگے دیکھیں گے. یعنی سمندر کے یہ مسجور کے 4 معنی لیے گئے. نمبر 1 بھڑکایا ہوا، نمبر 2 بھرا ہوا، نمبر 3 روکا ہوا، نمبر 4 فارغ. زمین کا 80 یا 70% پانی ہے اور باقی کا سمندر ہے. اور سمندر کی گہرائی 12 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے. یعنی اس کی گہرائی اترنے میں 12 کلومیٹر تک ہے. اور ایک منٹ، آج کل تو اتنا ایزی ہو گیا کہ گوگل پر سرچ کرو تو سمندر کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی لمبائی کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے. تو اس کی گہرائی جو بتائی جاتی ہے وہ 12 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے. پھر اس کے اندر تقریباً 1 ملین اقسام کی مخلوق ہے. کبھی ہم سوچ سکتے ہیں، ہم لوگ کا تصور تو بس مچھلی، جھینگا اور یہ ساری چیزیں، 1 ملین. اور یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اصل تعداد کا یعنی اللہ تعالیٰ کو اصل تعداد معلوم ہے. یہ تو لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ 1 ملین قسم کی مخلوق اس میں ہے. اس میں ایسی ایسی مچھلیاں ہیں کہ جن کا وزن 150 ٹن تک بتایا جاتا ہے. یعنی ایک مچھلی ہے جس کا وزن ہے 150 ٹن. 50 ٹن اس کے اندر گوشت ہے، 50 ٹن اس کے اندر چربی ہے، اور 50 ٹن باقی کی ہڈی اور دوسرے اعضاء ہیں. مادہ مچھلی جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک بار میں وہ 300 کلو دودھ پلاتی ہے. سوچو کتنی بڑی ہوگی وہ کہ اپنے بچے کو صرف دودھ پلاتی ہے تو 300 کلو. ایک دفعہ یہ مچھلی منہ کھولتی ہے تو مچھلیوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، ایک مرتبہ میں 4 ٹن تک اپنے منہ میں ڈال لیتی ہے. ایک ہی نوالے میں کتنا مچھلیاں کھا جاتی ہے؟ 4 ٹن. بعض یہ مچھلی یعنی ایسی ہوتی ہے کہ جہازوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس کو پورا ہلا کر رکھ دیتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر کے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے. یعنی ابھی بھی آگ موجود ہے لیکن وہ ابھی باہر نہیں نکلی. اگر اللہ کے حکم سے باہر نکل تو سمندر کا سارا پانی جل کر کیا ہو ختم ہو جائے اور آگ بھڑک جائے. اور زمین کے اندر بھی آگ ہے جو پھٹ کر لاوے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایک سمندر 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. جیسے کہ سورہ میں پڑھ چکے ہم لوگ، کانا عرشہ علی الماء. تو ایک زمینی سمندر اور ایک آسمانی سمندر ہے. سورہ فاطر میں جیسے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو وہاں پر بھی مسجور ہے یعنی سجرت. تو سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. زمینی سمندر میں جو لہریں آتی ہے اس کی وجہ سمندر کے اندر کچھ ایسے سسٹمز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ موجوں کی شکل میں ہل جاتا ہے اور قیامت کے قریب یہ سب بھڑکا دیا جائے گا. فارغ جو چوتھا معنی ہم لوگوں نے لکھا ہے تو وہ ہے اسی سے معنی ہے، یعنی قیامت کے دن یہ بھڑکا کر بالکل خالی. ظاہر ہے جہاں آگ لگے گی وہاں کیا ہو جائے گا؟ سب چیز خالی ہو جائے گی. مخلوق ہے وہ جل کر ختم ہو جائے گی. مچھلیاں ہیں، سمندر کی جتنی بھی وہ چیزیں، وہ سب ہو کر کیا ہے؟ سمندر بالکل خالی ہو جائے گا. تو چوتھا معنی جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ کیا ہے؟ فارغ. اور ان تمام 5 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. زاریات میں ہواؤں کی قسم، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. ما لہو من دعف، ایسا عذاب جس کو نہ کوئی دور کر سکتا ہے نہ ہٹا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تو بیمار ہو جایا کرتے تھے غم و فکر کی وجہ سے کہ اللہ کا عذاب اتنی شدید چیز ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عذاب کا لفظ اصل میں عذب سے ہے. عذب عربی میں کہتے ہیں میٹھی چیز کو، میٹھے کو. تو یہاں عربی کے لینگویج ایسی ہے کہ ایک چیز کسی چیز کے اپوزٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے.
جیسے زون یقین کے لیے بھی آتا ہے اور گمان کے لیے بھی آتا ہے، ایسے ہی عزب جو ہے وہ میٹھے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر اپوزٹ یعنی کہ عذاب ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی مٹھاس نہیں ہوگی، تکلیف دہ ہی تکلیف ہے. تو دنیاوی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی عذاب، کہ ان کو یہ اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اور جس کو کوئی بھی یعنی وہ نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا. کسی میں قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو ہٹا سکے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں عذاب کا بھیجنا بھی، عذاب کو دور کرنا بھی، اور عذاب سے بچانا بھی. جیسے ابھی ہم لوگ پڑھ چکے نا آگے کہ وقیہم عذاب النار، کہ ہم ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. یعنی جب اللہ عذاب کا ارادہ فرمائیں گے تو کوئی طاقت ایسی نہیں کہ اس کا عذاب ہٹا سکے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات گشت کرتے ہوئے ایک مسلمان کے گھر سے گزرے، وہ مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، حضرت عمر ٹھہر گئے اور قرات سننے لگے. اس نے والطور شروع کی، یعنی یہی سورہ شروع کی، اور ان عذاب ربک لواقع تک پہنچے. آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، بات سچی ہے، قسم سچی ہے. سواری سے اتر پڑے اور دیر تک ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے رہے. پھر گھر جا کر بیمار ہو گئے اور 1 مہینے تک بیمار رہے. لوگ بیمار کرسی کو آنے جانے لگے، کسی کو کیا خبر کہ امیر المومنین کیوں بیمار پڑے، یعنی کسی کو ذکر بھی نہیں کیا کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کی وجہ سے. بعد میں بتایا ہوگا شاید جس کی وجہ سے یہ آیت لکھی گئی. ظاہر ہے کہ یہ چیز جو لکھی گئی ہے تو وہ بتانے پہ ہی وہ پتہ چلا ہوگا نا، نہیں تو کسی کو کیا پتا کہ ان پر کیا گزری اور کیوں بیمار ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، لرزے گا خوب لرزنا. یعنی وہ دن قیامت کا جب آئے گا تو قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اڑے اڑے پھریں گے، کیونکہ زمین کی جو پکڑ ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی، اور پہاڑ اپنی جڑوں سے نکل کر اڑنے لگیں گے، ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی ہلاکت اور تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو پہاڑوں پر تم چل پھر رہے ہو اور جس کو تم عبور کر رہے ہو وہ ساری چیزیں، تو وہ کیا ہے؟ تمور کا لفظ حرکت اور تیز رفتاری کا. آسمان تھرتھرا رہا ہوگا، لڑکھڑائے گا. تو قیامت کے دن جو آسمان کی حالت ہوگی، الگ الگ شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. فَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ ساری چیزیں. قیامت کے دن پہاڑوں کی جو حالت ہوگی کہ زمین اور پہاڑ ٹکرا دیے جائیں گے، جیسے سورہ فجر میں آتا ہے وجہ رب کا یہ دکن دکا، کہ زمین کو کیا ہے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو، اور یہ ساری چیز یہاں پر بتایا گیا. تو یعنی جس دن آسمان خوب زور زور سے کانپنے لگے گا، یا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یا گھومنے لگے گا، چکرانے لگے گا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے، یعنی بکھرے ہوئے ریت اور اڑتے ہوئے ذروں کی مانند ہو جائیں گے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی اللہ کا عذاب اور اس کی ہولناک سزائیں انہیں گھیر لے گی. کیونکہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، الذین هم فی خوض یلعبون، کہ وہ لوگ جو دنیا میں کیا کرتے تھے، کھیل کود میں لگے ہوئے تھے. وہ لوگ جو آج اپنی بحثوں میں جھگڑوں میں خوب اچھل کود کر رہے ہیں، حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جنت کی جہنم کی قیامت کی خبریں سن کر بجائے اس کے کہ کچھ سبق سیکھے، مذاق کا موضوع بنا لیا انہوں نے، اور اس کو کوئی سیریسلی اس چیز کو نہیں لیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہی، یعنی جو دنیا میں اپنی بکواس میں اچھل کود رہے ہیں اور انہوں نے دین کو کھیل کود سمجھ لیا ہے، تماشا بنا رکھا ہے، تو قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یعنی جس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے دے کر بھیجا جائے گا. دھکے دیا جانا یعنی سختی اور شدت کے ساتھ ڈھکیلا جائے گا ان سے. یعنی ظاہر ہے کہ عذاب کی طرف خود کو چل کر جانا نہیں چاہیں گے، تو ان کو ڈھکیل کر اس طرف وہ کیا جائے گا، اور ان کو کیا کیا جائے گا کہ کہا جائے گا کہ
हादिही नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकद्दिबून, इसमें दाखिल हो जाओ और इसकी आग में करो। अब खामोश रहो, सो अब इसमें झुलसते रहो, किसी तरह छूट नहीं सकोगे और कोई निजात की राह नहीं पा सकोगे। ये सब कुछ तुम्हारे घनौने अमलों का नतीजा है। जो जो तुमने अमल किए उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे साथ ये मामला किया है। कहा जाएगा ये है वो आग जिसको तुम झुटलाया करते थे, मानते नहीं थे। ये जान लूं हर मुकर्रर जैसे जहन्नम पर मुकर्रर फरिश्ते कहते हैं जिनका नाम है जबानिया। अफसेहरुन हादा अम अंतुम ला तुबसिरून, इससे पूछा जाएगा क्या ये जाता है या तुम देखते नहीं हो, तुमको आज कुछ सूझ नहीं रहा है। यानी दुनिया में तो तुम पैगंबर को साहिर कहते थे और उनकी बातों को जादूगरी कहते थे, क्या वाकई ये सब मंजर जादू नजर आ रहा है? यानी आज जो तुमको दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, अब बताओ क्या ये सब जादू है या क्या है? कौसर आवाज आ रही है मेरी? अपन अब ये भी एक नहीं बाजी चली नहीं गई। बाजी, चली गई थी। ओके, नहीं बहरहाल हम लोगों की कंप्लीट हो गई यहाँ तक, क्योंकि अगला जो टॉपिक आ रहा है मुत्तकियों का, तो जाहिर है कि उसको तो अच्छे से पढ़ना है ना इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर यही है कि उनसे कहा जाएगा कि इसबिरु इसलौहा फसबिरु औला तस्बिरु सवाउन अलैकुम, झुलसो इसमें सबर करो या ना करो, अब तुम्हारे लिए सब बराबर है। बेशक तुमको तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुमको सिला मिल रहा है, यानी जो कुछ तुम दुनिया में करके आए उसके मुताबिक तुमको सजा मिल रही है। कि दुनिया में तुमको बता दिया गया था खोल खोल कर, जैसे कि कहा जाता है ना कि पर्चा आउट हो चुका है, यानी हर चीज खोल खोल कर बता दी गई है कि कयामत के दिन तुम ये सवाल करोगे, तुम ये कहोगे, तुमको ये जवाब दिया जाएगा, वो सारी चीजें। तो आज दुनिया में अल्लाह करे कि हमारी आंखें खुल जाए कि आज हम इन सारी चीजों, क्योंकि हम इतने सालों से कुरान पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अजाब का वो तस्वुर नहीं है ना हमारी नजरों में कि वाकई अल्लाह का अजाब, जबकि अजाब के हौलनाकी भी बता दी गई कि किस तरह का अजाब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजकर लोगों को बताया कि सोच लो कि ये दुनिया का अजाब है, सोचो कयामत का दिन का क्या अजाब होगा। तो अल्लाह से दुआ भी किया करे रोजाना, अल्लाहुम्मा अतिक रिकाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कि अल्लाह ताला हमको आग के अजाब से बचाना और हमको जन्नत में दाखिल करना। और ऐसे अमल भी करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नता व मा क़रबा इलैहा क़ौलुन व अमल व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मा क़रबा इलैहा क़ौलुन व अमल व असअलुका अन तजअल कुल्ल क़दाइन क़दैतहु ली खैरा। अल्लाह ताला अगर आपने तकदीर में हमारे लिए बदबख्ती लिखी, अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतबतना अश्क़िया वमहना वक्तुबना मिन अस्सुअदा व इन कुन्त कतबतना मिन अस्सुअदा फतब्बितना व इन्नका उम्मुल किताब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोग को अपने कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राजी हो जाए, दुनिया में ही हमारी आंखें खुल जाए, हम गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से माफी मांगे रोजाना, क्योंकि किसी को भी अपनी मौत का वक्त नहीं पता है। तो ये पछतावे वाली बात नहीं हो, जैसे कि फिरौन पछता कर चला गया कि काश के मुंह में पहले ही ईमान ले आता और मैंने इकरार भी कर लिया, लेकिन उसका ईमान कबूल नहीं किया गया। तो अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ऐसा कोई मामला हो, इसलिए अल्लाह ताला से रोजाना जो भी कोई गुनाह हो जाए फौरन की फौरन कोई नेकी कर ले और फौरन की फौरन कोई ना कोई अल्लाह से माफी मांग ले। अल्लाह ताला हम सबके जमा होने को कबूल करे और हम सबको नेक और हिदायत की तरफ रहनुमाई करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ईमान पर साबित कदम रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।